आदाब नाजरीन, मैं हूँ फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मिलिटेंटों के तरबियती कैंप मौजूद होने के साथ साथ पाकिस्तान मिलिटेंटों की कर रहा है पुश्त पनाही। दाखिली उमूर के वज़ीर मुमलिकत का राज्यसभा में बयान। वज़ीर आज़म सेहत स्कीम के तहत अब तक जम्मू कश्मीर में 23,97,000 से ज़्यादा गोल्डन कार्ड जारी। स्कीम का मकसद हर कुंबे को 5 लाख रुपए का बीमा करना है फराहम। सोपोर तसादुम में अलबद्र कमांडर हलाक, पुलिस ने हलाकत को बड़ी कामयाबी दिया करार। और कसाबों और कोटदारों को सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों पर गोश्त फरोख्त करने की वार्निंग। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी मिलिटेंटों के तरबियती कैंप मौजूद हैं, जहां जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के लिए इन मिलिटेंटों को तरबियत दी जाती है। उन्होंने ऐवान को यह भी बताया कि सरकार लगातार पाकिस्तान पर यह वाज़ेह करती रही है कि वो सरहद पार से मिलिटेंटों को भारत के अंदर भेजना बंद करे और तरबियत देने के बुनियादी ढांचे को भी ख़त्म करे, जिससे मिलिटेंटों की सरगर्मियों को मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म सेहत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को 23,97,677 गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों को मरकजी सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ वाबस्ता करके फी कुंबे को 5 लाख रुपए का बीमा कवर फराहम करना है। 26 दिसंबर 2020 को स्कीम के आगाज के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर के 30,80,305 बाशिंदों का इंदराज किया जा चुका है। याद रहे कि इस स्कीम की बदौलत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे इस स्कीम से मुल्क भर के नामजद अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर जिला तरक्याती कौंसलरों ने अपनी मुजवजा हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जुम्मे को होने वाली मीटिंग से पहले अपनी एक मीटिंग के दौरान लिया। तहम इन डीडीसी मेंबरान ने कहा कि वो आइंदा के लाहे अमल को उसी वक्त तरतीब देंगे जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करेंगे। इन मेंबरान ने मजीद कहा कि अगर उनके मुशाहरे में इजाफा किया गया तो वो अपना एहतजाज हड़ताल वापस लेंगे, वरना पार्टी लाइनों से हटकर वो अपने अपने इस्तीफे पेश करेंगे। इसी दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, CPIM और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एहतजाजी डीडीसी मेंबरान की हिमायत की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो उनकी जायज़ मांगों को पूरा करें। मजीद खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बू जान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने इस बात पर दुख का इजहार किया है कि डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान जो कि अवाम की तरफ से चुने हुए नुमाइंदे हैं को हाशिए पर रखकर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। प्रेस के नाम जारी बयान में प्रदेश सदर ने बीजेपी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अभी तक पंचायती इदारों की मजबूती फराहम करने में नाकाम रही है और अब डीडीसी मेंबरान को भी किसी खातिर में नहीं लाया जा रहा है। सोपोर में कल शाम एक तसादुम के दौरान अलबद्र मिलिटेंट तंजीम का कमांडर अब्दुल गनी ख्वाजा उर्फ सिकंदर मारा गया। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस ने फौज और CRPF के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन तुजर शरीफ सोपोर में उस वक्त शुरू किया जब उन्हें इलाके में चंद मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इस दौरान जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो छुपे बैठे मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में मज़कूरा मिलिटेंट को हलाक किया गया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हुए। इस दौरान कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा है कि अलबद्र कमांडर गनी ख्वाजा की हलाकत से शुमाली कश्मीर में मिलिटेंसी को बहुत बड़ा धचका लगा है। उन्होंने दावा किया कि महलूक मिलिटेंट कमांडर सरहद पार से मिलिटेंटों के ग्रुप कायम करने के अलावा मकामी नौजवानों को मिलिटेंटों के सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार करता था। सोपोर में एक अच्छा इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक पुराना टेररिस्ट जो गनी ख्वाजा है मारे गए हैं। सोपोर पुलिस को पता चला था कि तुजर एरिया में गनी ख्वाजा और उसके 2 एसोसिएट छिपे हुए हैं। सोपोर पुलिस CRP आर्मी को इन्फॉर्म कर दी और सबसे पहले सोपोर पुलिस गई मौके पर। जो ही कॉर्डर लगाने का प्रयास किया गया, अंदर से फायर आया, इनकाउंटर शुरू हो गया। बाद में आर्मी CRP ज्वाइन कर लिया ऑपरेशन को और इनकाउंटर के दौरान गनी ख्वाजा मारे गए। और वहाँ से हम लोग को जैसा खबर मिला है कि 2 टेररिस्ट कॉर्डर लगने के टाइम भाग गए थे।
IGP نے مزید کہا کہ جموں کشمیر میں موجودہ امن و قانون کی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے گزشتہ جمعے کو جامع مسجد سری نگر میں چند شرارت پسندوں کی طرف سے پتھراؤ کا واقعہ انجام دیے جانے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ جو نوجوان اس میں ملوث پائے جائیں گے ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جائے گا۔ IGP نے واضح کیا کہ پتھر بازی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ دریں اثنا آج شام کانڈی پورہ بیج بہاڑا میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ادھر پامپور میں لشکر طیبہ کے ایک گروہ کو بے نقاب کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا اور اس سلسلے میں 3 معاونین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر پامپور علاقے میں کارروائی کے دوران لشکر طیبہ ملیٹنٹ تنظیم کے معاون مصعب عزیز کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھ تاچھ کے بعد منیب مشتاق اور شاہد احمد صوفی نامی 2 نوجوانوں کو بارودی مواد اور دیگر ہتھیار اور گولی بارود سمیت گرفتار کیا گیا۔ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج جموں کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی 77ویں بورڈ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں موجود انتظامی سیکریٹری اور دیگر افسران نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ متعلقہ محکمے کی طرف سے جو ترقیاتی پروجیکٹ اس وقت دردست لیے گئے ہیں ان کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو سہولیات فراہم ہو سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو 4 ملکوں کے فریم ورک کی پہلی سربراہ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ نریندر مودی کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن، جاپان کے وزیر اعظم یوشیڈو سوگا اور امریکی صدر جو بائیڈن اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ میٹنگ ورچوئل طریقے سے منعقد ہوگی۔ محنت اور روزگار محکمے کے کمشنر سیکریٹری سوربھ بھگت نے آج لائسنس کی آٹو رینیول کے لیے آن لائن سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس پلیٹ فارم کی مدد سے تمام طرح کی لائسنس جو محکمے کی طرف سے اجرا کی گئی ہے کو اب خود بخود ای سروس کی مدد سے رینیو کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر کمشنر سیکریٹری نے کہا کہ اس سروس کے شروع ہونے سے لوگوں کو کافی حد تک سہولت فراہم ہوگی کیونکہ ان کو اس کام کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کی مدد سے نہ صرف کام کاج میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ اس سے محکمے میں شفافیت بھی یقینی بن جائے گی۔ اموری صارفین اور عوامی تقسیم کاری محکمے کے ڈائریکٹر بشیر احمد خان نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران قصابوں اور کوٹداروں کو متنبہ کیا کہ وہ سرکاری ریٹ 480 روپے پر گوشت فی کلو گرام بیچنے ورنہ وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ ان کو بھی بلا کر لایا، ان کی ٹیم بھی باہر گئی تھی، ہماری ٹیم بھی باہر گئی تھی، پھر کنسنسس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ رپورٹس پیش کی، دونوں ٹیمز کی رپورٹ کو اپرائز یہ ایگزامن کیا گیا، ایگزامن کرنے کے بعد ان کو ایک ریٹ آفر کیا گیا، پھر ان کو آپس میں کچھ نہیں جی میرا مارجن کم ہو رہا ہے، نہیں جی میرا مارجن کم ہو رہا ہے، تو فی الحال ایز آن ڈیٹ 480 روپے ریٹ ہے اور جو اس کو ایکسپلائٹیشن یا وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایکشن کو ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے آج ایک میٹنگ کے دوران شب معراج کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے تمام محکموں کے عہدیداروں سے اپیل کی کہ وہ معراج العالم کے دوران بجلی، پانی اور صفائی ستھرائی کے خاطر خواہ انتظامات کریں تاکہ عبادت گزاروں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہا شیوراتری کے تہوار کے پیش نظر ڈویژنل انتظامیہ نے وادی بر میں پنڈت برادری کے لوگوں کے لیے مؤثر انتظامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں بازاروں میں مچھلیوں، نادرو اور اخروٹ کا وافر اسٹاک دستیاب رکھا گیا ہے تاکہ پنڈت برادری کے لوگوں کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران ہنومان مندر سری نگر اور درگا ناگ مندر میں شیوراتری کے سلسلے میں مندروں کو سجایا گیا ہے اور پوجا پاٹ کے لیے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے مہا شیوراتری کے تہوار پر پنڈت برادری کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے مبارکبادی کے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اس تہوار کی بدولت ہندو مسلم بھائی چارے کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ تہوار ہمیں اخوت اور پیار کا درس بھی دیتا ہے۔ شیوراتری کے موقع پر کئی دیگر سیاسی لیڈروں نے بھی پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ان میں PDF صدر حکیم یاسین، BJP لیڈر الطاف ٹھاکر اور پردیش کانگریس کے صدر غلام احمد میر شامل ہیں۔ شری سناتن دھرم سبھا کی طرف سے آج کالی ماتا مندر مگرمل باغ میں بھگوان شیو کی مورتی کو دوبارہ اپنی جگہ پر نصب کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ مندر سال 2014 میں آئے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوا تھا۔ بلاک دیوس سلسلے کے تحت آج گاندربل کے منی سیکریٹریٹ میں ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال کی صدارت میں ایک عوامی دربار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف حلقوں اور بلاکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے مسائل کمشنر کے سامنے رکھے، جنہوں نے موقع پر موجود افسروں سے تاکید کی کہ وہ عوامی اہمیت کے حامل مختلف مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج ضلع افسروں کے ہمراہ درگملہ میں عوامی دربار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ عوامی دربار میں متعلقہ محکموں کے سربراہوں، DDC ممبران، پنچ اور سرپنچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں آج ایک جانکاری و تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح اسسٹنٹ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس PFMS شکیل مقبول نے کیا، جنہوں نے سرکاری رقومات کے تصرف میں شفافیت اور جوابدہی لانے میں پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ یہ پروگرام بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پلان کی عملاوری سے وابستہ سرکاری محکموں اور عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں کے لیے منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں شوپیان کے ضلع سطح کے مختلف اہلکاروں نے شرکت کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے کمشنر SMC اطہر عامر خان کے ہمراہ 100% ویسٹ کلیکشن پہل کا افتتاح کیا۔ ہمہامہ، کرن نگر، لال بازار اور شالیمار وارڈوں میں لگ بھگ 6 سپر گاڑیوں کو اس کام پر لگایا گیا ہے جو گھر گھر جا کر کوڑا کرکٹ جمع کریں گے۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد سری نگر شہر کو کوڑا کرکٹ اور ڈسٹ بنوں سے پاک شہر بنانا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وبائی صورتحال نے بھی لوگوں کو کئی مشکلات میں مبتلا کیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے لیڈران کے علاوہ خواتین ونگ کی صوبائی صدر صبیہ قادری نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج سری نگر میں ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بڑھتی قیمتوں اور راشن کی کٹوتی کے علاوہ وادی میں پیدا شدہ گوشت کی قلت پر افسوس کا اظہار کیا۔ مظاہرے میں موجود سیاسی لیڈروں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ عوام کو درپیش ان مسائل سے نجات دلانے کے لیے فوری طور اقدامات کریں، کیونکہ انتظامیہ کی لاپرواہی سے عوام مصائب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر آج امام باڑہ بڑگام میں عزاداری کی ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں انجمن شہری شیعہ کے صدر آغا سعید الحسن موسوی الصفی نے ان کی سیرت اور کردار کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ ITI اننت ناگ نے ادارے سے فارغ ہوئے طلباء کے لیے آج ایک روزگار میلے کا انعقاد کیا۔ میلے میں مختلف کاروباری اداروں نے روزگار کے مواقع کی پیشکش کے لیے اسٹال لگائے تھے۔ پرنسپل ITI اننت ناگ کے مطابق روزگار میلے کے دوران لگ بھگ 170 خواہش مند امیدواروں کو جاب لیٹر دیے گئے۔ تقریب پر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ فوج کی 2 RR کی جانب سے چندل وانی گام ٹنگ مرگ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں مریضوں کا علاج معالجہ کر کے ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ فوج کی اس پہل کی مقامی لوگوں نے سراہنا کی ہے۔ جموں کشمیر میں پہلی بار محکمہ اینیمل ہسبنڈری نے پلوامہ قصبے میں ایک ملک ATM قائم کیا ہے۔ یہ مشین راجپورہ چوک کے نزدیک نصب کی گئی ہے اور یہ دن رات چالو رہا کرے گی تاکہ مقامی لوگوں کو دودھ کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سری نگر میں آج آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں نے اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج کیا۔ وہ اپنی کئی مہینوں سے بند پڑی تنخواہوں کو جلد واگزار کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ مانسبل سندھ فارسٹ ڈویژن میں شجرکاری کی مہم شروع کی گئی ہے۔ مہم کا آغاز پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹ ڈاکٹر موہت گیرا نے کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے محکمہ شدت کے ساتھ شجرکاری کی مہم جاری رکھے گا اور تمام بلاکوں میں اس پروگرام کے تحت خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں کل شام تک ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.8 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔